अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ेंगे। इससे पहले हमने याकूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो थी वो देखी थी, और उसमें हमने देखा था कि इसहाक अलैहिस्सलाम का इंतकाल 180 साल में हो गया था। और हमने ये भी देखा था कि याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बीवी जो उनकी लैया थी उनसे यहूदा और 9 बच्चे और दिए थे, और जो उनकी बीवी राहील थी उनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन दिए थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ये आपस में सगे भाई थे, यहूदा और बाकी के जो 9 बच्चे थे वो आपस में सगे भाई थे। और ये लोग इस तरह से एक दूसरे के सौतेले भाई थे। इन लोगों के वालिद एक थे लेकिन माएँ अलग थीं, इसलिए ये सौतेले भाई थे। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ ये देख लेते हैं कि जब हम मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बनी इसराइल की बार बार बात आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को आज़ाद कराने के लिए गए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें बनी इसराइल की तरफ भेजा था, यानी कि फ़िरौन की तरफ भेजा था। और फ़िरौन किसके ऊपर जुल्म करता था? बनी इसराइल पे। तो अगर आज हम यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो हमें कुरान की इस बात को समझने में बहुत आसानी होगी, और हमें पता होगा कि वहाँ बनी इसराइल से कौन लोग मुराद हैं। तो जो याकूब अलैहिस्सलाम थे उनका लक़ब इसराइल था। इसरा कहते हैं बेटे को, बंदे को, बेटे को नहीं बंदे को, और ईल कहते हैं अल्लाह को। तो इसका तर्जुमा हो गया कि अल्लाह का बंदा, जैसे कि अरबिक में है अब्दुल्लाह, यानी कि अल्लाह का बंदा। इसी तरह से इसराइल कहते हैं अल्लाह के बंदे को, और बनी कहते हैं बेटे को, यानी कि औलाद को। तो बनी इसराइल कौन हो गए? इसराइल तो इनका लक़ब था, और इनकी जितनी भी औलादें थी उनके लिए बनी आ जाता है। तो इनकी जितनी भी पुश्तें, जितनी भी नस्लें थीं, वो बनी इसराइल कहलाएं। तो वो किससे कांटेक्ट होता है उनका, जाके किससे नसब मिलता है? याकूब अलैहिस्सलाम से, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल, और इनकी सारी औलादों को या इनकी पुश्तों को बनी इसराइल कहा जाता है। तो जो फ़िरौन था उसने इन्हीं लोगों की पुश्तों पे हुकूमत शुरू कर दी थी। तो जब भी आप फ़िरौन का किस्सा पढ़ें मूसा अलैहिस्सलाम का, तो जब वहाँ पे बनी इसराइल की बात हो तो आपको पता होना चाहिए कि याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलादे, नस्लें, उनकी पुश्तें हैं, यहाँ उनकी बात हो रही है। उनको गुलाम बना लिया गया था। हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में देखेंगे कि कैसे ये माइग्रेट करके जो थे मिस्र में सेट हो गए थे, और फिर वहाँ पे जब राजा बदलते गए तो फिर एक फ़िरौन नाम का जो बादशाह था वो आया था, और उन्होंने इन पर जुल्म करने लगे थे और इन्हें गुलाम बना लिया था। तो बनी इसराइल को गुलाम कौम बना दिया था, लेकिन ये थी नबियों की कौम। तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ फिर मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और इस कौम को आज़ाद कराया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और फिर वो बिन्यामीन से मोहब्बत करते थे। अब इनके जो बेटे यहूदा और बाकी के जो इनके 9 बच्चे थे वो इस बात को बहुत ज़्यादा फील करते थे, और वो इसको कहते थे आपस में कि हमारे वालिद जो हैं वो यूसुफ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हमसे नहीं करते। ये बात इनके दिल में थी, और ये चीज़ इनकी दिल में होने के साथ इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, चलती गई, और इसी तरह से इनकी गुजरती गई ज़िंदगी। और ऐसा हुआ कि एक बार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा, जिसका ज़िक्र सूरह यूसुफ में आता है। इस तरह से अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस खाला यूसुफू, के जब कहा यूसुफ ने ली अभी ही अपने बाप से कि ए अब्बा जान, मैं ख्वाब देखता हूँ कि उसमें मैं 11 सितारे देखता हूँ, एक सूरज देखता हूँ और एक चाँद देखता हूँ, और देख रहा हूँ कि हर कोई मुझे सजदा कर रहा है। ये ख्वाब उन्होंने अपने वालिद को सुनाया, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि सूरज और जो चाँद है और जो 11 सितारे हैं वो इन्हें सजदा कर रहे हैं। अब जब याकूब अलैहिस्सलाम को ये बात बताई तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए इस ख्वाब की ताबीर, और उन्होंने अपने बेटे को ये एडवाइस करा कि बेटे तुम ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बताना, वरना वो इस ख्वाब को समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 11 सितारे थे इससे मुराद था कि ये इनके भाई होंगे, बिन्यामीन समेत इनके सारे भाई होंगे, और सूरज से मुराद इनके वालिद थे, और चाँद से मुराद इनकी वालदा थी। यानी कि ये जो फ्यूचर में एक वाक़या होने वाला था कि जब ये मिस्र के बादशाह बन जाते थे, ख़जानची बन जाते हैं, तो वहाँ पे इसकी ताबीर तब आगे जाके मुकम्मल होती। तो वो ख्वाब इन्हें दिखाया गया।
ان کے والد نے انہیں منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بھائی سمجھ جائیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا دیں گے یوسف علیہ السلام کو۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم اس اسٹوری کو تھوڑا سا پاز کر کے ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ اس خواب کے واقعے میں ہمارے لیے کیا عمل کی بات ہے، یا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات سکھائی ہیں۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، میں مفہوم کے طور پہ بتا رہی ہوں، کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اللہ کی طرف سے، اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو بس اگر کوئی ایسا خواب دیکھو جس میں کوئی ناگوار چیز ہو تو بائیں طرف تھوک دو، یعنی کہ ہلکا سا ہم تھکار دیں اپنے لیفٹ شولڈر کی طرف، اور شیطان سے اللہ کی پناہ لو۔ ایسا کرنے سے وہ خواب تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اور یہ خواب، دوسرا ایک پوائنٹ یہ بھی بتایا کہ دوسرا یہ خواب جو ہے کسی کو مت بتاؤ، کیونکہ جب ہم کسی کو کوئی خواب بتا دیتے ہیں نا اور وہ جیسی تعبیر کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خواب ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے خواب کبھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے، اور اگر ہمیں لگے بھی کہ ہمیں بتانا ہے تو ہمیں ایسے انسان کو بتانا چاہیے جو کم سے کم اچھی تعبیر کرے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتائی، جاتے ہی اپنے بھائیوں کو نہیں بتا دی یہ خواب، بلکہ انہوں نے اپنے والد کو بتائی۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی خواب ایسا دکھے جس میں ہمارا دل پریشان ہو اور رات کو ہماری آنکھ کھل جائے یا صبح کو بھی کھلے، تو ہم لیفٹ سائڈ میں ہلکا سا تھکار دیں اور اللہ کی پناہ مانگیں شیطان سے۔ اور دوسرا ہم کیا کریں کہ کسی کو بھی وہ خواب نہ بتا دیں، بلکہ کسی ایسے کو بتائیں جو ہمارا خیر خواہ ہو اور اس خواب کی وہ اچھی سے اچھی تعبیر کرے۔ تو ہمارے لیے جو عمل کی بات ہے وہ یہی ہے، اور زیادہ خوابوں کی تعبیر میں، خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اکثر خواب جو ہوتے ہیں نا وہ شیطان کی ہی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو خواب ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمارے خیالات ہی ہوتے ہیں، جو ہم دن بھر سوچتے رہتے ہیں وہی کچھ نہ کچھ ہمیں دکھ جاتا ہے۔ تو خوابوں کے پیچھے بہت زیادہ نہ پڑیں، اور کوئی بہت ہی ان یوزول ایک خواب ہے، ایسا خواب ہے جس سے ہمارا دل پریشان ہو رہا ہے، تو ہم اپنے خیر خواہ بھائی کو، بہن کو، اپنے شوہر کو، دوست کو، ایسے کو بتائیں جو ہمارا ہمدرد ہو اور جو ہمیں اچھی ہی بات بتائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو بھائی ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا اور جتنے بھی ان کے باقی کے 9 بھائی تھے، وہ آپس میں ایک پلاننگ کرتے ہیں۔ کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہیں نا وہ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، اور وہ یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو مار دیتے ہیں، کہیں لے جا کے اس کو مار دیں گے، جب وہ ہوگا نہیں تو ہمارے والد کی جتنی بھی توجہ ہے وہ ہمارے ہی طرف ہوگی، وہ ہمیں ہی پیار کریں گے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے انہیں ایڈوائز دی کہ ایسا کرو کہ اسے مارو نہیں، بلکہ ہم اسے کہیں چھوڑ آئیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ آپس میں پلاننگ کر لیتے ہیں اس بات کی۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنے والد کے پاس اور اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ تو یوسف کو ہمارے ساتھ کہیں بھیجتے ہی نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیر کے لیے، گھومنے کے لیے جائیں، تو ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ہم خوب مزہ کریں گے اور شام تک جو ہے لوٹ کے آ جائیں گے۔ تو اس پہ ان کے والد جو یعقوب علیہ السلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بہت زیادہ اس چیز کی مطلب فکر ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے جدا ہو، یعنی کہ میں چاہتا ہی نہیں کہ وہ مجھ سے تھوڑی دیر کو بھی جدا ہو، اور پھر میں اس چیز سے بھی ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کھیل میں مشغول ہو جاؤ اپنی باتوں میں، اور ایک بھیڑیا آئے اور وہ اسے کھا جائے۔ اس طریقے سے وہ انہیں منع کرتے ہیں۔ تو اس پہ ان کے بچے کیا کہتے ہیں؟ ان کے بچے کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا آئے اور کھا جائے، تو پھر ہماری جو اتنی بڑی جماعت ہے اس کے ہونے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہماری موجودگی میں کوئی بھیڑیا یوسف کو کیسے کھا سکتا ہے؟ تو آپ بس یہ کریے کہ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجئے اور ہم اسے صحیح سلامت لے آئیں گے۔ ہم بہت زیادہ لوگ ہیں اس کی پروٹیکشن کرنے کے لیے، بہت وہ انہیں جھوٹے جھوٹے دلاسے کر دیتے ہیں اپنی مکاریوں سے، اپنی چالوں سے، ان کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ہم اسے صحیح سلامت گھر لے آئیں گے۔ بس ہم تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلے، کہ وہ بھی انجوائے کرے، وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے کھیلے۔ جب وہ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں تو ان کے والد انہیں بھیج دیتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ پلاننگ کے حساب سے یوسف علیہ السلام کو لے آتے ہیں سارے بھائی جو ہیں اپنے ساتھ، اور کیا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں چھوڑ آتے ہیں، مطلب کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور کنویں میں پھینک کے آ جاتے ہیں۔ اور وہ سوچتے ہیں کہ یا تو کنویں میں ظاہر سی بات ہے اگر کوئی نہیں لے کے جائے گا تو وہ مر جائیں گے، یا کوئی راہگیر آئے گا اور پانی کے لیے اس میں ڈول ڈالے گا، تو جو بھی ہوگا۔ کیا کرتے ہیں وہ تو انہیں فی الحال کنویں میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اب جب وہ کنویں میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ابا جان کے پاس آتے ہیں اور یوسف کا کرتا لے آتے ہیں، اور کرتے پہ کیا کرتے ہیں، جھوٹے نشان بھی لگا لیتے ہیں خون کے۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک میمنا یعنی کہ ایک بکرا ذبح کرا، کوئی بھی جانور، اور اس کا خون جھوٹا لگا لیا تھا
تاکہ ان کے ابا کو یقین ہو جائے کہ یوسف جو ہے اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اور آ کے کیا کہتے ہیں، ابا کو اپنے یہ کرتا دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان ہم جو تھے ریس لگا رہے تھے، ہم سارے بھائی بہن جو تھے ہم دوڑ لگا رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا حفاظت کے لیے، اور ہم ریس لگاتے لگاتے اتنے آگے پہنچ گئے کہ اس کے پاس بھیڑیا آیا اور وہ اس کو کھا گیا، اس نے یوسف کو مار دیا۔ اور یہ دیکھیے یہ اس کا کرتا ہے اور اس پہ یہ نشان ہے، یعنی کہ جو انہوں نے پلاننگ کری تھی اس کو اب انہوں نے حقیقت میں بدل دیا، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے ابا کو یہ دکھایا۔ تو اس پہ ان کے ابا نے کیا کہا کہ بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے یہ برا کام کرنا آسان کر دیا، فصبر جمیل، میں تو صرف صبر جمیل کروں گا، اور اللہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ ان سب چیزوں کو دیکھنے والا ہے جو بھی تم کام کرتے ہو، یعنی کہ میں اپنا فیصلہ جو ہے اللہ پر چھوڑتا ہوں، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ صبر جمیل جو ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت صبر ہوتا ہے جس میں کوئی شکایت نہیں ہوتی، یعنی کوئی ہمارے اوپر تہمت لگا دے، کوئی بات ایسی کر دے تو اس پہ جو ہم صبر جمیل کرتے ہیں نا اس میں کوئی شکایتیں نہیں ہوتی، لوگوں سے بار بار کہنا نہیں ہوتا۔ یہ بات یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ان سے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ، جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر منافقوں نے تہمت لگائی تھی ان کے کردار پہ، تو تب عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا تھا کہ میں صبر جمیل کروں گی۔ جو یعقوب اس وقت میں وہ اتنی ٹینشن میں تھیں کہ وہ یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں وہی بات کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل، کہ میں صبر جمیل کروں گی، میں بھی کوئی شکایت نہیں کروں گی، میں ہر کسی کو ایکسکیوز نہیں دوں گی، ہر کسی کو صفائیاں نہیں دوں گی، بلکہ صبر جمیل کروں گی۔ تو کبھی بھی ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو، کوئی ہمارے اوپر تہمت لگائے، ہماری چیز کا کوئی نقصان کر دے، ہمیں بہت زیادہ ٹارچر کرے، تو ہم اللہ کے خاطر اگر صبر کرنا چاہتے ہیں تو فصبر جمیل کریں، پھر اس میں ہم شکایت نہیں کریں لوگوں سے بار بار دکھڑے نہیں روئیں اپنے، بلکہ اللہ سے ہی اس چیز کی مدد مانگیں۔ اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور فصبر جمیل کر لیا اپنی اتنے بڑے لاس پہ، کیونکہ وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام میں سے، اتنا کرتے تھے کہ روتے روتے ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، وہ نابینا ہو گئے تھے۔ تو یہ یہاں تک کی اسٹوری ہے یوسف علیہ السلام کی، اور اتنی اسٹوری میں ہمارے سیکھنے والے بہت لیسن ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں ہمارے سیکھنے والی بات یہ خواب والی بات ہے جو ہم نے سیکھ لی۔ دوسرا اس میں یہی ہے کہ کبھی بھی ہمیں اپنے بھائیوں سے اتنی زیادہ جیلسی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم گناہ کرنے پہ اتارو ہو جائیں۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ وہ اپنے والد سے محبت چاہتے تھے، لیکن محبت چاہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے والد کسی بھائی سے بہن سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم اسے نقصان پہنچائیں، اسے مارنے کا سوچیں، اس کو مالی نقصان دیں، اس سے حسد کرنے لگیں۔ یہ سب غیر اخلاقی طریقے ہیں اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرنا چاہیے۔ ہم اپنے پاپا سے، اپنی مما سے کہہ دیں کہ آپ ہمارے اس بھائی کو محبت کرتے ہیں، مجھ سے بھی کریے، لیکن کبھی ایسا کام نہیں کریں جو شیطانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس اسٹوری کو اتنے میں بتانے میں جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، معاف فرمائیں۔ صدقہ جاریہ کے لیے اس اسٹوری کو اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں جتنے بھی ریلیٹیو ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ بہت ہی اچھا واقعہ ہم سب کو سیکھنے کو ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔